बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे सहाबा रसूल की दास्तान है जिसने इस्लाम कबूल किया तो आप जनाब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के ख़ताब से नवाजा। आप चंद हज़ार मुजाहिदीन इस्लाम के साथ निकले और लाखों की दुश्मन फ़ौज का मुकाबला करके इस्लाम का परचम करिया करिया नगर नगर सर बुलंद किया। आपके नाम से दुश्मन इस्लाम दुश्मन कुव्वतें घबरा जाया करती थी। आप जिस मुल्क पर भी हमला करते वहाँ फ़ौजें दौड़ जाया करती थी। आपको हमेशा अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, आप फतह याब हुए। आपका नाम हमेशा सुनहरी हरूफों में लिखा गया। तो आइए चलते हैं खालिद बिन वलीद की कहानी की तरफ। ये नावल, ये दास्तान एक ईमान फरोज़ है। तो आइए चलें। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, किस्त नंबर 108। मई का महीना ऊँटों की फराहमी में गुजर गया। जून 634 रबीउल आखिर 13 हिजरी का महीना शुरू हो गया। अब तो सहरा जल रहा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कूच का हुक्म दे दिया। इनके साथ 9000 मुजाहिदीन थे जो इस खुदकश सफर पर जा रहे थे। कराकर तक सफर वैसा ही था जैसा इस लश्कर का हर सफर हुआ करता था। वो सफर कराकर से शुरू होना था, जिसे मुसलमान मुअर्रिखों ने और यूरोपी मुअर्रिखों ने भी तारीख का सबसे खतरनाक और भयानक सफर कहा है। मुसन्ना बिन हारसा कराकर तक खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ गए। मुसन्ना को हैरा वापस आना था। कराकर से जिस कदर पानी साथ ले जाया जा सकता था मशकीज़ों में भर लिया गया। मटके भी इकट्ठे कर लिए गए थे, इनमें भी पानी भर लिया गया। अगली सुबह जब लश्कर रवाना होने लगा तो मुसन्ना बिन हारसा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से उसके सलारों से गले लग के मिले। याकूबी और इब्ने यूसुफ ने लिखा है कि मुसन्ना बिन हारसा पर रिकत तारी हो गई थी। उनके मुंह से कोई दुआ ना निकली, आंखों से आंसू निकल आए। दुआएं उनके दिल में थी। इन्हें यकीन नहीं था कि वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को और उन 9000 मुजाहिदीन को फिर कभी देख सकेंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँट पर सवार होने लगे तो राफे बिन उमैरा दौड़ता आया। इब्ने वलीद राफे ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के दोनों कंधों पर हाथ रख कर कहा, अब भी सोच ले, रास्ता बदल ले, इतनी जानों के साथ मत खेल। इब्ने उमैरा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्से से कहा, अल्लाह तुझे गारत करे, मुझे अल्लाह की राह से मत रोक, या मुझे वो रास्ता बता जो मुझे मदीना के लश्कर तक जल्दी पहुंचा दे। तू नहीं जानता, तू मेरे सामने से हट और हुक्म मान जो मैंने दिया है। राफे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के आगे से हट गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँट पर सवार हुए और लश्कर चल पड़ा। सबसे आगे राफे का ऊँट था, उसे रहबरी करनी थी। मुसन्ना खड़े देखते रहे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अमीर अल मोमिनीन ने ठीक कहा था, अब कोई माँ खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा बेटा पैदा नहीं करेगी। वही सरा जो रात को खुनक था सूर्य निकलते ही तपने लगा। जब सूरज और ऊपर आया तो जमीन से पानी के रंग के शोले उठने लगे। पानी के रंग का झिलमिल करता एक पर्दा था जो आगे आगे चल रहा था। उसके आगे कुछ पता नहीं चलता था क्या है। जून का सूरज जब सर पर आया तो लश्कर के अफराद एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। हर कोई जमीन से उठती हुई तपश के लरजते पर्दे में लरजता कांपता, बारीक कपड़े की तरह लहरों की तरह हिलता नजर आता था। मुजाहिदीन ने एक जंगी तराना मिलकर गाना शुरू कर दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें रोक दिया क्योंकि बोलने से प्यास बढ़ने के इम्कान था। ऊँट कई दिनों तक प्यासा सफर कर सकता है, लेकिन इंसान पैदल जा रहा हो, ऊँट या घोड़े पर सवार और चंद घंटों से ज्यादा प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली शाम जब पड़ाव हुआ तो तमाम लोग पानी पर टूट पड़े। उनके जिस्म जल रहे थे, खाने की जगह भी उन्होंने पानी पिया। दूसरे दिन लश्कर का हर आदमी महसूस करने लगा कि वो सहरा नहीं जिसमें उन्होंने बेशुमार बार सफर किया, ये तो जहन्नम है जिसमें वो चले जा रहे हैं। एक तो तपश थी जो जला रही थी,
دوسرے ریت کی چمک تھی جو آنکھیں نہیں کھولنے دیتی تھی۔ ریت کا سمندر تھا بلکہ یہ آگ کا سمندر تھا۔ لشکر شعلوں میں تیرتا جا رہا تھا۔ تیسرے روز کا سفر اس طرح ہولناک اور اذیتناک ہو گیا کہ ٹیلوں اور نشیب و فراز کا علاقہ شروع ہو گیا۔ یہ ریت اور مٹی کے ٹیلے تھے جو آگ کی دیواروں کی مانند تھے۔ پہلے تو لشکر سیدھا جا رہا تھا، اب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑنا پڑتا تھا۔ دیواروں جیسے ٹیلے مجاہدین کو جلا رہے تھے۔ یہاں سب سے زیادہ خطرہ بھٹک جانے کا تھا۔ بعض دیواروں جیسے ٹیلوں کے درمیان جگہ اتنی تنگ تھی کہ اونٹ دونوں طرف رگڑ کھا کر گزرتے تھے۔ اونٹ بدک جاتے تھے، ان کے جسم کے ساتھ گرم لوہا لگایا گیا ہو جیسے۔ تیسری شام پڑاؤ ہوا تو سب کے منہ کھلے ہوئے تھے، آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس شام لشکر نے پانی پیا تو یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ باقی سفر کے لیے پانی نہیں رہا۔ پانی کا ذخیرہ 5 دنوں کے لیے کافی تھا، مگر یہ تیسرے روز ختم ہو گیا۔ راستے میں بھی مجاہدین پانی پیتے تھے۔ چوتھا دن قیامت سے کم نہ تھا، پانی کی ایک بوند نہیں تھی۔ پیاس کا اثر جسمانی ہوتا ہے اور ایک اثر صحرائی کا اپنا ہوتا ہے جو ذہن کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے وہ کیفیت جب سراب نظر آتے ہیں، پانی اور نخلستان دکھائی دیتے ہیں، شہر اور سمندری جہاز نظر آتے ہیں اور مسافرین حقیقت سمیتے ہیں۔ ریت کی چمک کا اثر بھی بڑا ہی خوفناک تھا۔ لشکر میں سے کسی نے چلا کر کہا، وہ پانی آ گیا، پہلے میں پیوں گا، اور وہ آدمی چلتے اونٹ سے کود کر ایک طرف پڑا۔ 3-4 مجاہدین اس کے پیچھے گئے۔ اسے اللہ کے سپرد کرو، رافع بن عمیرہ نے دور سے کہا۔ سراہ نے قربانیاں وصول کرنا شروع کر دی ہیں، ان کے پیچھے مت دوڑو، سب مرو گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مجاہد بے ہوش ہو کر اونٹ سے گرا۔ وہ اٹھا اور اونٹ کی طرف آنے کی بجائے دوسری طرف چل پڑا۔ کوئی بھی اس کے پیچھے نہ گیا۔ پیچھے نہ جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ سب کی آنکھیں بند تھی، ریت کی چمک اور تپش آنکھیں کھولنے نہیں دیتی تھی۔ چوتھا دن جو پانی کے بغیر گزر رہا تھا، صحیح معنوں میں جہنم کے دنوں میں سے ایک تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سورج نیچے آ گیا ہو۔ پہلے تو سب خود آنکھیں بند رکھتے تھے کیونکہ چمک اور تپش آنکھوں کو جلاتی تھی، اب آنکھیں کھلتی ہی نہیں تھی۔ اونٹ تک ہارنے لگے تھے۔ کوئی اونٹ بڑی خوفناک آواز نکالتا، بیٹھنے کے لیے اگلی ٹانگیں دوہری کرتا اور ایک پہلو پر لڑکھ جاتا تھا۔ سوار بھی گرتا مگر اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لشکر میں ہر کسی کی آنکھیں بند تھی اور دماغ بیکار ہو گئے تھے۔ انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کوئی ساتھی اونٹ سے گر پڑا ہے یا اس کا اونٹ بھی گر پڑا ہے، اسے اٹھا کر اپنے ساتھ اونٹ بٹھا لے۔ شراب کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ خود خالد رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ لشکر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو عزم اور ایمان کی قوت تھی کہ انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ یہ اونٹ تھے جو چلے جا رہے تھے، اگر اونٹ رک جاتے تو لشکر کا کوئی ایک بھی فرد ایک قدم نہ چل سکتا۔ گھوڑوں کے منہ کھل گئے تھے اور زبانیں لٹکائی تھی۔ مجاہدین کی زبانیں سوج گئی تھی، حلق کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے، اس وجہ سے ان کے منہ بھی کھل گئے تھے۔ وہ تو اب لاشوں کی مانند ہو گئے تھے، اونٹوں کی پیٹھوں پر اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتے تھے، اسی لیے ان سے کوئی بھی نہیں گر پڑتا تھا۔ تو اب وہ عالم نزا کے قریب پہنچ رہے تھے، جسموں کی نمی خشک ہو چکی تھی۔ رات کو لشکر کا رکا، تمام مجاہدین نے جاگتے رات گزاری، جسموں کے اندر سوئیاں چبھتی تھی، زبانوں کی حالت ایسی تھی جیسے منہ سے کسی نے لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیا ہو۔ سفر کے آخری دن کا سورج طلوع ہو کر مجاہدین کو موت کا پیغام دینے لگا۔ کئی مجاہدین اونٹوں پر بے ہوش ہو گئے۔ خوش قسمت تھے جو لڑک کر گرے نہیں۔ یہ لشکر اب ایک لشکر کی طرح نہیں جا رہا تھا، اونٹ بکھر گئے تھے، بعض بہت پیچھے رہ گئے تھے، کئی دائیں اور بائیں پھیل گئے تھے، رفتار خطرناک حد تک سست ہو گئی تھی۔ یہ پانی کے بغیر دوسرا دن تھا، یہ ایک معجزہ تھا، وہ ابھی زندہ تھے۔ کون سی طاقت تھی جو انہیں زندہ رکھنے ہوئی تھی؟ وہ اللہ کا وہ پیغام تھا جو رسول کریم ساتھ لائے تھے۔ یہ مجاہدین تھے جو نجات کے لیے اللہ کا یہ پیغام زمین کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے صحرا کی آگ میں سے گزر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی اذیت ناک آزمائش میں ڈال دیا تھا اور اس کی ذات انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ غروب آفتاب سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کو رافع بن عمیرہ کے اونٹ کے قریب لے گئے۔ ابن عمیرہ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ زبان
صحرا نے میری آنکھوں کا نور ختم کر دیا ہے، میں اب کیسے دیکھوں؟ کیا تو اندھا ہو گیا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جو تو دیکھ سکتا تھا وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیا ہم بھٹک گئے ہیں؟ مورخ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ رافع بن عمیرہ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس نے ذہن میں کچھ حساب رکھا ہوا تھا۔ ان دنوں مورخوں نے اس کے صحیح الفاظ اپنی تحریروں میں نقل کیے ہیں۔ ابن ولید، رافع نے کہا، لشکر یہی روک لے، اپنے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج، انہیں کہے کہ وہ عورت کے پستانوں کی شکل کے 2 ٹیلوں کو تلاش کرے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج دیا۔ یہ آدمی جلدی ہی واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا 2 ٹیلے دیکھ آئے ہیں۔ رافع نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے کرم سے وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، لشکر کو آگے لے چلو۔ ابن ولید، رافع بن عمیرہ نے کہا، اب اپنے آدمیوں سے کہے کہ ایک درخت کو ڈھونڈے جس پر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے، اور وہ کوئی اونچا درخت نہیں ہوگا، وہ دور سے اس طرح نظر آئے گا جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو۔ یہ درخت ان 2 ٹیلوں کے درمیان ہوگا۔ آدمی گھوم پھر کر واپس آ گئے، انہوں نے یہ خبر سنائی کہ ان ٹیلوں کے درمیان اور ارد گرد بلکہ دور تک کوئی ایسا درخت نظر نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رافع بن عمیرہ نے کہا، سمجھ لو کہ ہم سب مر گئے۔ اس نے کچھ سوچ کر قدرے جھنجھلا کر کہا، ایک بار پھر جاؤ، درخت مل جائے گا، ریت کے اندر ڈھونڈو۔ آدمی پھر گئے، برچھیاں اور تلواریں ریت میں مار مار کر مطلوبہ درخت کو کھوجنے لگے۔ ایک جگہ انہیں ریت کی ڈھیری نظر آئی، ریت ہٹائی تو وہاں ایک درخت کا منڈا سنڈا سا تنا ظاہر ہوا، یہ خاردار تھا۔ اکھاڑو اس درخت کو، رافع نے کہا، اور اس جگہ سے زمین کھودو۔ زمین اتنی زیادہ نہیں کھودی گئی تھی، لیکن پانی امڑ پڑا اور ندی کی طرح بہنے لگا۔ اس گڑھے کو کھود کر اتنا کھلا کرتے چلے گئے کہ حتیٰ کہ یہ ایک وسیع تالاب بن گیا۔ لشکر کے مجاہدین اس پانی پر ٹوٹ پڑے۔ واقدی لکھتا ہے کہ یہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر نے پیا، پھر اونٹوں اور گھوڑوں نے بھی پانی پہ، لیکن وہ امڑتا رہا۔ مجاہدین نے مشکیزیں بھر لی، تب انہیں خیال آیا کہ معلوم نہیں ان کے کتنے ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اونٹ بھی تر و تازہ ہو چکے تھے اور انسان بھی اپنے ساتھیوں کا خیال آتے ہی مجاہدین اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ بڑا ہولناک تھا، جگہ جگہ کوئی نہ کوئی مجاہد، کوئی اونٹ یا گھوڑا ریت پر بے ہوش پڑا مل رہا تھا۔ مجاہدین نے ان کے پانی میں ڈالا اور انہیں اپنے ساتھ لیا۔ بعض مجاہدین جو شہید ہو چکے تھے انہیں ان کے ساتھیوں نے وہیں دفن کر دیا۔ ابن عمیرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے رافع بن عمیرہ کو گلے لگا کر کہا، تو نے لشکر کو بچا لیا ہے۔ اللہ نے بچایا ہے ابن ولید، رافع نے کہا، میں اس چشمے پر صرف ایک بار آیا تھا اور 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت کم سن لڑکا تھا، میرا باپ مجھے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس چشمے کو اب ریت نے چھپا لیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا یہاں چشمہ موجود ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ چشمہ موجود تھا۔ ان مجاہدین کی مہم اس سفر پر ختم نہیں ہو گئی تھی، یہ تو آزمائش کی ایک کڑی تھی جس میں سے وہ گزر آئے تھے۔ ان کا اصل امتحان اب باقی تھا۔ شام کی سرحد تک پہنچنے کے لیے ابھی 2 منزلیں باقی تھی، لیکن وہ کٹھن نہیں تھی۔ اصل مشکل یہ تھی کہ وہ رومی کے انہیں شام کی سرحدوں سے دور ہی ختم کرنے کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی کر رہے تھے کہ جس کے مقابلے میں مسلمانوں کو یہ نفرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔